नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज 6 अगस्त 2021 ईस्वी है और 26 ज़िलहज 1442 हिजरी। हदीस शफ़ात बयान करता हूँ जो बुखारी शरीफ सही अल बुखारी किताब तौहीद हिस्सा तीसरे में हदीस नंबर 2288 है। अता इब्न यसार का बयान है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम अर्ज़ गुज़ार हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि हम क़यामत के दिन अपने अल्लाह को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मतला साफ़ हो, आसमान साफ़ हो, तो इसको देखने में तुम्हें कोई हर्ज महसूस होती है? तो हमने अर्ज़ किया कि नहीं, जब आसमान साफ़ हो तो चाँद और सूरज को देखने में कोई हर्ज महसूस नहीं होती, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया खुदा को देखने में इससे भी कम महसूस होगी। महशर का मैदान कायम होगा, एक आवाज़ आएगी कि जो जिस शख्स की इबादत किया करता था, अब देखने के लिए, देखने से पहले ये बातें हैं कि कौन देखेगा कौन नहीं। महशर का मैदान जब कायम होगा तो उस वक्त एक आवाज़ आएगी, पुकार आएगी कि पुकारा जाएगा कि जो शख्स जिसकी इबादत किया करता था वो उसके पास चला जाए। सलीब के पुजारी सलीब के पास चले जाएंगे, बुतों के पुजारी बुतों के पास चले जाएंगे, जो जिसकी अब इबादत किया करता था वो उसके पास चला जाएगा। अब रह जाएंगे मुसलमान, यहूद और नसारा, क्योंकि यहूद और नसारा भी किताबी हैं। इनके पैगम्बरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें अता फरमाई हैं। अब अहकामुल हाकिमीन ने कुरान करीम में यहूद और नसारा के बारे में इरशाद फरमाया। सूरा अत-तौबा आयत नंबर 30, क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युदाहिऊना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़तलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। कि यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये दोनों झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं ऐसे ही। इससे पहले लोगों ने भी ऐसा किया था। क़तलहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, गारत किया। अन्ना युफ़कून, किधर बह के जा रहे हैं? आज देखो किधर बह के जा रहे हैं वो लोग। देखो, जब नसरानियों से पूछा जाएगा तो किसकी इबादत किया करते थे, वो कहेंगे अल्लाह के बेटे उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत किया करते थे। तो आवाज़ आएगी कि ज़ब यानी कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं। इन्होंने झूठ बोला, इनके झूठ का बदला। अब तुम क्या चाहते हो? कहेंगे बहुत प्यास लगी है, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, तो पानी पिला दिया जाए। तो उस वक्त उनके सामने जहन्नम की आग लाकर खड़ी कर दी जाएगी और धक्का लगेगा, सारे जाके जहन्नम में गिरेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर नसारा से सवाल किया जाएगा, ईसाइयों से सवाल किया जाएगा, तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो कहेंगे हम अल्लाह के बेटे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की इबादत किया करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से एक आवाज़ आएगी कि इन्होंने झूठ बोला, किज़्ब बयानी की, उसका ना कोई बेटा है, ना कोई हमसर है, अकेला है। तो अब तुम क्या चाहते हो? कहेंगे हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए, और जहन्नम सामने खड़ी होगी, एक धक्का लगेगा, सारे आग में जा गिरेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार।
اللہ رب العزت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 کے بعد 31 آتی ہے 31، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ بہکے کیوں ہیں، کس طرح بہکے تھے اپنی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کس طرح بہکے تھے، کیوں بہکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح بیان فرما دیا کہ انہوں نے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح علیہ السلام کو یعنی مریم کے بیٹے کو بھی رب بنا لیا۔ عالموں اور درویشوں کو اس اعتبار سے کہ جب عالموں اور درویشوں نے ان کے بتایا کہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، یہ اللہ ہی ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے بلندیاں کی۔ اللہ رب العزت جس طرح جس نبی کو، جس شخص کو جو مقام دیتا ہے، اسی مقام تک رہنے دیا جائے تو شفاعت ہوگی، ورنہ شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے عالموں اور درویشوں کو، رہبانوں کو رب بنا لیا، مریم کے بیٹے کو بھی۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، واحدہ اکیلا ہے، لا الہ الا، کوئی ہے ہی نہیں الہ، سبحانہ وہ پاک ہے، اما یشرکون، ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے۔ آپ یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جہنم وہاں قائم ہو گئے، جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پھسلنے گرنے کی چیز ہے، سادان کے ٹیڑھے کانٹوں کی طرح نوکیلے کانٹے ہوں گے، اور عمل کے مطابق جس کا جیسا عمل ہوگا، نیک عمل والے تیز رفتار اور آنکھ جھپکنے تک پل پار کر جائیں گے، اور اس کے بعد جیسا عمل ہوگا، کوئی بجلی کی طرح جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح جائے گا، کوئی ہوا کی رفتار کی طرح جائے گا، اور کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے کٹ کٹا کے جہنم میں جا گریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب جو لوگ پار چڑھ گئے، کامیاب ہو گئے، بہت دیر ہو جائے گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں کھڑے ہوں گے، کہیں ٹھکانہ نہ ملے گا، کہیں دروازہ نہ کھلے گا جنت کا، پھر آپس میں گتھ مگتھا کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، اب کہاں جائیں؟ تو اس وقت سب مشورہ کریں گے کہ ہم اپنے ابا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور ساری کائنات کا علم، سارے جانوروں کی بولیاں اور سارے جانوروں کا علم انہیں سکھایا، اور فرشتوں سے ان کو سجدہ بھی کرایا۔ اس پیغمبر کے پاس چلتے ہیں۔ اس پیغمبر کے پاس جب چلے جائیں گے، اب پیغمبر کیا کہتے ہیں سنو، جو دعوے کرتے ہیں کہ آج 14ویں صدی کے شخص جا کے ہماری سفارش کریں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ایسے چلے جائیں گے جنت میں، وہ جب ان کے پاس پیش ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ بھائی جس کام کے لیے، شفاعت کے لیے تم نے کہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت آج بڑے جلال میں ہے، آج بڑے جلال میں ہے، اور مجھ سے جو ایک لغزش سرزد ہوئی تھی، جس دانے کے لیے منع کیا تھا، وہ دانہ میں نے کھایا، اور آج میں سامنے جانے کی تاب نہیں رکھتا، لہٰذا اس کام کے لیے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں آج احکم الحاکمین کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے نہیں جاؤں گا، لہٰذا تم اس کام کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سیدنا ابراہیم جو توحید کے علمبردار ہیں، اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا فرمایا. اب ان کے پاس چلے جائیں. جب ان کے پاس جائیں گے تو پیغمبر اپنی بے بسی ظاہر کریں گے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جلال میں ہے. میں نے توریتاً 3 باتیں جو کہی تھی، آج میں اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے سفارش کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اس قوم نے میرے نام پہ بہت بڑا شرک اکٹھا کیا ہے، بہت بڑا شرک کھڑا کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا. اب وہ پوچھنا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمت نہیں رکھ رہے کہ دروازہ شفاعت جا کے کھولوں، تو پوچھا جائے گا. اس کا جواب بھی قرآن کریم میں حالانکہ دے دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو جانتا ہے کیا میں اس شرک کرنے کا حکم دیتا، یا میرے دل میں بھی کوئی خیال آیا، تو دلوں کے راز جانتا ہے. یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا جواب. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر جسے اللہ اذن دے، اجازت دے. بغیر اجازت کے شفاعت نہیں ہوگی. تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے اور جا کر دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے. اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اس سے پہلے کوئی سجدہ ایسا نہ ہوا ہوگا. احکم الحاکمین جب بولے گا سر اٹھاؤ تو سر اٹھایا جائے گا. اپنی حمد سکھائے گا اللہ رب العزت، وہ حمد سکھائے گا جو حمد کے کلمات آج تک کسی زبان سے نہیں نکلے. وہ حمد کے کلمات اللہ سن کر، اپنی تعریف سن کر اپنا جلال کو ٹھنڈا کرے گا اور فرمائے گا مانگ کیا مانگنا چاہتے ہو، اب شفاعت کرو سنی جائے گی. تو شفاعت کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اب حد مقرر ہو گئی، اللہ ہی اللہ ہے. حد مقرر ہوگی، وہی لوگ نظر آئیں گے جو اللہ نے حد کے اندر رکھ دیے ہیں. ان کے چہرے نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر، موحدین کے چہرے پر، اللہ کے ماننے والوں، رسول اللہ اور اللہ کے فرمان، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے لوگوں پر، ان کے چہروں پر اللہ نے آگ حرام کر دی گئی ہے. اور ان کے چہرے پہچان کر آدھے دھرم کے برابر بھی جس کا ایمان ہوگا رسول اللہ ساتھ لے آئیں گے. اور پھر آ کر دیکھیں گے بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی سنگتیں باقی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں پیچھے. پھر آ کر دوبارہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوں گے. جیسے نظر پڑے گی سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے. اس کے بعد سر اٹھائیں گے، بول کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو سنی جائے گی. سفارش کے لیے اذن ملے گا، اللہ کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی، جائیں گے، دیکھیں گے، حد ہوگی.
اس کے حد کے اندر سے جو لوگ ملیں گے ان کو اٹھا لائیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور جائیں گے، بہت سارے لوگ رہ گئے ہوں گے، پھر جا کر سجدہ کریں گے، حمد بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بول کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جس کا آدھے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ، اس کے چہروں پر بھی میں نے آگ حرام کر دی گئی ہے، اس حد مقرر ہوگی وہاں جائیں گے، اس حد میں سے لے کر چلے آئیں گے۔ اب اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے حدیں مقرر ہوں گی، نمازیوں کے لیے حدیں مقرر ہوں گی، اور نیک لوگ اللہ کے دوست ان کے لیے حدیں مقرر ہوں گی، قرآن سے محبت کرنے والوں سے کے لیے حدیں مقرر ہوں گی۔ سب اپنی استطاعت کے مطابق وہاں شفاعت کروائیں گے، اور رہ جائیں گے وہ لوگ جو آج قرآن سے بغض رکھتے ہیں۔ قرآن نے جنہیں روک لیا ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب تم لوگوں کی شفاعت ہو گئی، تم لوگوں کے جان پہچان کے آ گئے، تم لوگوں کے لیے یہی حدیں تھی، اب میں اپنے گنہگار بندوں کو جو صرف مجھ پہ توکل رکھا کرتے تھے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں کوئلہ بن چکے ہیں، ان کے چہرے بھی تم نہیں پہچان سکو گے۔ پھر احکام الحاکمین ایک مٹھی بھر کے اللہ کی مٹھی، سبحان اللہ، ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو کوئلہ بنے ہوں گے، اور جنت کے کنارے پہ نہر ہے جس کا نہر کا نام آب حیات ہے، اس میں اللہ رب العزت ڈالے گا، اور پھر وہ اگ اگا کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح باہر نکلیں گے، اور پھر اللہ رب العزت انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اب قرآن نے جنہیں روک لیا بس جہنم کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ کھلا، اس میں داخل ہو گئے، اب اپنی اپنی جگہ ہمیشگی ہے، ہمیشہ اس میں رہو، اور یہ ہمیشہ اسی میں آ گئے۔ اللہ رب العزت ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے جو آباء و اجداد چلے گئے ان کی مغفرتیں فرمائے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔